अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरा पारा सूरह बकरा आयत नंबर 142 से स्टार्ट करते हैं। अपने अपने कुरान खोल लीजिए। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि इन्हें क्या हुआ कि पहले ये जिस क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे इससे यकायक फिर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हिजरत के बाद मदीना तैयबा में 16 या 17 महीने तक आप बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। फिर काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म आया। तो जब वो हुक्म आया, तहवील क़िबला हुआ, तो एक तरह से ये उम्मत मोहम्मदिया को एक मनसब अल्लाह ताला ने सौंपा, उन्हें उम्मत वस्त बनाया। तो ज़ाहिरी बात है यहूद जिनके पास पहले ये मनसब था तो वो तो तिलमिला उठे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अनकरीब वो ऐसी बातें करेंगे, नादान लोग ज़रूर ऐसी बातें करेंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। और इसी तरह तो हमने तुम मुसलमानों को एक उम्मत वस्त बनाया है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसतल लितकूनू शुहदाअ अलन्नासी व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा, ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह बनो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो। इससे मुराद क्या है कि आखिरत में जब पूरी इंसानियत इकट्ठी होगी, उनसे हिसाब लिया जाएगा, उस वक्त अल्लाह के जिम्मेदार नुमाइंदे की हैसियत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम पर गवाही देंगे और फिर तुम में से जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कायम मकाम होने की हैसियत से तुम लोगों को आम इंसानों पर गवाह बनकर उठना पड़ेगा। लितकूनू शुहदाअ अलन्नासी व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। पहले जिस तरह तुम जिस तरफ रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था, यानी बैतुल मक़दस को, कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। गोया ये एक आजमाइश थी। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त साबित ना हुआ जो अल्लाह की हदायत से फैज़याब थे। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज़ ज़ाया ना करेगा। यकीन जानो कि वो लोगों के हक़ में नहायत शफ़ीक और रहीम है। ये ईमान कौन सा है जिसका कहा गया वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि वो नमाजें जो हम बैतुल मक़दस की तरफ पढ़ते रहे उनका क्या हुआ। तो यहाँ ईमान से मुराद वो नमाजें हैं कि अल्लाह उनको भी ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि वो बड़ा शफ़ीक है, रहीम है, लरऊफ़ुर रहीम है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। यानी आप क्यों आसमान की तरफ मुंह उठाते थे कि आपको ये अल्लाह से दुआ करते थे कि या अल्लाह खाना काबा को ही किबला बना दे। तो अल्लाह फरमाते हैं हम देख रहे हैं आपके मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना। लो हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेरे देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो। अब जहां कहीं तुम हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि तहवील किबला का ये हुक्म उनके रब ही की तरफ से है और बरहक है, मगर इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून। तुम इन अहले किताब के पास कोई निशानी ले आओ, मुमकिन नहीं है कि ये तुम्हारे किबले की पैरवी करने लगें, और ना तुम्हारे लिए ये मुमकिन है कि उनके किबले की तुम पैरवी करो। और उनमें से कोई गिरोह भी दूसरे के किबले की पैरवी के लिए तैयार नहीं है। और अगर तुमने उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जिन लोगों को हमने किताब दी है
وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہو، یہ ہو کی ضمیر قبلے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، اور یہ عرب کا محاورہ ہے کہ جس چیز کو انسان یقینی طور پر جانتا ہے اسے کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ایک سمت ہے، ایک وجہتن ہے، ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے ہر شخص کا، ہر شخص کا ہوتا ہے، ہمارا بھی ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں، ہم سوچیں کہ میرا سینٹر آف لائف کیا ہے، میرے لیے کیا چیز وجہ ہے، میرے لیے کون سا رخ ہے جس کے لیے میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں۔ فرمایا ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ تم کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہی دعا جو ہم نے کل پڑھی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیج، تو اب اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف وہ رسول بھیج دیا ہے جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 153۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں کے ساتھ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، وہ چیزیں کیا ہیں جن کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے؟ خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات۔ اب اپنے آپ کو دیکھتے جائیں کہ ان میں سے اللہ مجھے کس چیز کے ساتھ آزما رہا ہے، کسی خوف کے ساتھ، یا مالی تنگی کے ساتھ، یا کوئی جانی نقصان، کوئی بیماری، کوئی فوتگی، یا مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے، تو ضرور تمہاری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آزمائش کریں گے۔ وبشر الصابرین، پھر خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہیں صبر کرنے والے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سچے ہیں، راست رو ہیں، ہدایت پر ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، سچے نہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔
لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ ذوالحجہ کی مقررہ تاریخوں میں جو حج ہوتا ہے یا عمرہ جب کیا جاتا ہے تو اس میں صفا مروہ کا جو طواف کیا جاتا ہے، پہلے ان دو پہاڑیوں پر دو بت رکھے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے لوگوں کو شک گزرتا تھا کہ اب ہمیں ان کا طواف کرنا چاہیے، صفا مروہ کی صحیح کرنی چاہیے۔ فرمایا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور دوسرا معبود نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو پھر وہ علامتیں، وہ نشانیاں سن لو۔ چوتھے رکوع کے آغاز سے اللہ وہ نشانیاں بتا رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ زمین و آسمان کی ساخت میں، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے کون سی نشانیاں ہیں؟ آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے لگاتار ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں۔ دیکھا جائے بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی کہ ٹنوں وزن لے کے پانی کے اوپر کشتیاں تیرتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ یتخذوا من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ مومن کیسے ہوتے ہیں، ایمان رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ لوگ تو سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے۔ جو کل دیکھیں گے آج ہی دیکھ لیں کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، اور جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے۔ ایک دفعہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤْا مِنَّا،
تو ہم بھی ان کو ایسی ہی بیزاری دکھائیں۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ 5واں رکوع ہے آیت نمبر 168 سے، جو لوگ لیٹ جوائن کرتے ہیں ان کے لیے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے، کہ وہ اللہ نے فرمائی۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے۔ جانوروں کو کیا سمجھ آتی ہے مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اسی طرح یہ لوگ بھی بہرے ہیں، سم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ کیا نہ کھاؤ؟ مردار نہ کھاؤ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اور خون نہ کھاؤ، اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو، نمبر 1، اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو۔ ایک تو مجبوری ہو، دوسری قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اور تیسری ضرورت کی حد سے تجاوز بھی نہ کرتا ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کچھ پاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، یعنی قربان کر دیتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، جہنم کے عذاب پہ صبر کر بیٹھے۔ فما اصبرہم علی النار، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ 6واں رکوع ہے آیت نمبر 177۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اسے آیت بر کہا جاتا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں۔ یہ ساری خوبیاں، یہ ہیں نیکیاں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ کے وقت صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص یعنی بدلے کا حکم لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا،
غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا، عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی جس کو قتل کیا ہے اس کے جو وارثین ہیں وہ نرمی کرنا چاہیں تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ بھلائی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ مقتول کا وارث خون بہا بھی وصول کر لے اور پھر انتقام لینے کی بھی کوشش کرے، یہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ یا قاتل خون بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے وارث نے جو احسان اس کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ احسان فراموشی سے دے، یہ ہو سکتا ہے۔ عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ زندگی کیسے ہے قصاص میں؟ جب جہاں قصاص لیا جاتا ہے نا وہاں پھر قتل نہیں ہوتے۔ سعودی عرب کو دیکھ لیں اور امریکہ کو دیکھ لیں، قتل کا ریشو کہاں زیادہ ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ پیچھے کیا تھا کہ تم پہ فرض کر دیا گیا ہے بدلہ لینا، یہاں پہ ہے تم پہ فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے۔ اب یہ وصیت کی بات کب کی ہے؟ یہ حکم اس وقت کا ہے، اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا جب وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی کوئی قانون نہیں بنا تھا، وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھیں وراثت کی آیات۔ اس وقت ہر شخص پہ لازم کیا گیا تھا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے وصیت کے ذریعے مقرر کر جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کی حق تلفی ہو۔ بعد میں جب تقسیم وراثت کے لیے اللہ نے خود ایک ضابطہ بتا دیا جو آگے ہم پڑھیں گے سورہ نساء میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ وارثوں کے جو حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ان میں وصیت سے کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور غیر وارث کے حق میں کل جائیداد کے 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ آپ اپنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیٹی ہی کو میری بیٹی نے بڑی خدمت کی ہے، وہ تو وارث ہے، اس میں کمی بیشی نہیں آپ کر سکتے۔ غیر وارث کو آپ 1/3 میں سے وصیت کر سکتے ہیں، اور مسلم اور کافر جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ وصیت کر دو، کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی اس کے بعد جب دوسری آیت نازل ہوئی تو یہ آیت تو پھر منسوخ ہو گئی نا، اس کا حکم منسوخ ہو گیا، آیت تو قرآن میں موجود ہے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل دیا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن کوئی حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی اگر کوئی غلط وصیت کر گیا تو بعد میں والے جو لوگ ہیں اس کو درست کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ فرضیت کی بات ہے روزوں کی، کہ روزے اللہ نے تم پہ فرض کر دیے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ اب اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج ہوئی، مطلب سٹیپ بائی سٹیپ روزے فرض ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت کی تھی، مگر یہ روزے فرض نہیں تھے۔ پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں آیا جو بھی ہم نے پڑھا ہے، مگر پھر اس وقت بھی اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، جیسے اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن بعد میں پھر جب دوسرا حکم آیا
کہ روزہ رکھنا ہی ہے تو پھر یہ والی بات بھی منسوخ ہو گئی، مگر اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے، یہ تیسری بات ہوگی نا، اب لازم ہے، پہلے تھا کہ اگر جو چھوڑنا چاہے تو وہ فدیہ دے دے، لیکن اب یہ لازم ہے کہ جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ فَلْيَصُمْهُ، اب وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو، وہ کیا کرے؟ مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ بیماری میں ماں جو دودھ پلا رہی ہے یا اس کو جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ، ان سب میں گنتی پوری کرنی ہے۔ بیماری میں، سفر میں، جو روزے آپ چھوڑیں گے کسی شرعی عذر سے، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آیت جو ہے نا، یہ اللہ کی محبت جھلکتی ہے اس آیت میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، انہیں بتا دو فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہی ہوں، میں کہیں دور نہیں گیا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ ہدایت پالیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کتنی پیاری بات ہے، کیسے محبت جھلک رہی ہے اللہ کی۔ اے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، میں کہیں دور نہیں گیا، یہ مجھے پکارا کریں، میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، انہیں بھی تو چاہیے میری بات مانیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کیا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے صبح کی روشنی کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ یعنی جو سحری کے ٹائم اندھیرے میں ایک لکیر سی جسے سپیدہ سحر کہا جاتا ہے وہ نمودار ہوتی ہے، وہ سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اسے کہا گیا ہے۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، آپ ان سے کہیے یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے۔ تم تو اپنے گھروں میں دروازوں ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔
یہ ان کی عرب میں رائج جو توہم پرستانہ کچھ رسومات تھیں، ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں پھر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ اگر کوئی کام پڑ جاتا، واپس جانا ہوتا تو پیچھے سے دیوار کو کود کر یا دیوار میں کھڑکی سی بنا کر داخل ہوتے تھے، اور اگر اس سفر سے واپس آ کر بھی گھروں میں پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ اس آیت میں اس رسم کی تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ نیکی ان رسموں میں نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پورے کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دسترازی جائز نہیں ہے۔ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دسترازی کرے تم بھی اس پر دسترازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی حرمت والے مہینے جو ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ذی ذی الحج اور محرم کے 3 مہینے حج کے لیے مختص تھے، اور رجب کے مہینے میں اکثر لوگ عمرہ کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت کو ممنوع قرار دے دیا گیا، یعنی حرمت والے مہینے قرار دے دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اگر ان مہینوں میں وہ آپ پہ زیادتی کرتے ہیں تو تم بھی کرو، جو کوئی زیادتی کرے گا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پہ گھیر لیے گئے تھے، تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روزے، 6 یا 7 مسکینوں کو کھانا، شاید 6 مسکینوں کو کھانا، اور صدقے کی ایک بکری، یعنی صدقہ تو ہو گیا 6 مسکینوں کو کھانا، اور قربانی بکری کا حکم دیا تھا۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور یعنی حیثیت کے مطابق قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھے، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی مکہ کے رہنے والے نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، الحج اشہر معلومات، کہاں معلوم ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اب اگر ہم حدیث کو نہ مانیں تو پھر بتائیں کون سے مہینے ہیں حج کے؟ یہ حدیث نے ہمیں بتایا۔ جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی جنسی عمل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ
ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ تو تقوی ہے۔ پس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر تم کوئی کسب معاش کا کوئی کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مزدلفہ میں ٹھہرتے ہی نہیں تھے، تو کہا کہ ایسا نہ کرو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی کہ مینا کے جو دن ہوا کرتے تھے نا، جو آخر میں حج کے بعد 2 دن یا 3 دن ہوتے ہیں، اس میں پھر بیٹھ کے وہ اپنے آباء و اجداد کے قصے اور فخریہ قصے کہانیاں اور نظمیں پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کو ایسے یاد کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، وہ دنیا ہی مانگتا ہے، کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں، لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ چلیں جی نیکسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔